अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फात शहबाज खान। ईरानी फौज का सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला। इसराइली वज़ीर आज़म को ढूंढकर कत्ल करेंगे पासदारान इनकलाब। असफहान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में 15 अफराद शहीद हो गए। ईरान पर कोई हमला करेगा तो इसका जवाब दिया जाएगा। उसूल एक ही है कि आंख के बदले आंख। आबनाए हुर्मस अमरीका और इसके हवारियों के सिवा सबके लिए खुली है। चीन और रूस स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं। अब्बास अराक्ची। अमेरिका ने शायद ड्रोन की नकल तैयार कर ली है। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके तेहरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है ईरान। यूएई ने खर्ग हमले में अमाराती जमीन इस्तेमाल करवाने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी जजीरे खर्ग में महज तफरी के लिए दोबारा हमले करेंगे सदर ट्रंप। जंग की वजह से रिपब्लिकन पार्टी में इख्तलाफात। अमेरिका और इसराइल के लिए अगला खतरा तुर्किया है। अमरीकी जरीदा। और मशरक़ वस्ती की जंग के शोलों से मुल्की मईशत को खतरा। पेट्रोल और डीजल के बाद मिट्टी का तेल भी महंगा। पाकिस्तान और IMF के मुज़ाकरात का क्या बनेगा। इसराइल और खित्ते में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे आज भी ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की जद में हैं। ट्रंप ने अमरीकी शहरियों को मशरक़ वस्ती फौरी तौर पर छोड़ने की हिदायत की है, जबकि ईरान ने अरब रियासतों को फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से खबरदार करते हुए कहा है कि अमरीका ने ईरान के शायद ड्रोन की नकल तैयार कर ली है, जिससे वो अरब ममालिक को निशाना बनाकर ईरान को जिम्मेदार ठहरा रहा है। और अमरीका और इसराइल ने आज जंग के 16वें रोज़ भी ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर बमबारी की। असफहान पर मिसाइल हमले के नतीजे में 15 अफराद शहीद हुए। असफहान ईरान के सबसे ज़्यादा आबादी वाले शहरों में से एक है और ये मुतअद्दिद सनती और फौजी कॉम्प्लेक्स का गढ़ भी समझा जाता है। इसके अलावा ईरान की फ़ौज ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले के नतीजे में ब्रिगेडियर जनरल अब्दुल्ला जलाली ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि 3 हफ्तों से जारी जंग में ईरान में 43,000 इमारतें तबाह हो गई हैं। ईरानी हुकूमत के मुताबिक 43,000 इमारतों में से 36,500 इमारतें रहायशी थीं। इसके अलावा 1,460 शहरी शहीद हुए, जिनमें से 223 खवातीन और तालिबात हैं। दूसरी जानिब ईरान की फ़ौज ने आज इसराइल पर मिसाइलों की बारिश कर दी और इसराइली शहर कोलोन को भी निशाना बनाया। और इसके अलावा ईरान ने इराक और कुवैत में अमरीकी अड्डों पर भी हमला करने का दावा किया है। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ईरान ने सऊदी अरब के शहर अल खरज में अमरीकी फौजी अड्डे पर मिसाइलों से हमला किया, जहां F-35 और F-16 लड़ाका तैयारों के तरबीती मरकज को भी टारगेट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अमारात की फजीरा पोर्ट पर भी ड्रोन हमला किया, जिसमें बंदरगाह पर खौफनाक आग लग गई। पासदारान इनकलाब ने यह हमला करने की तरदीद की है, जबकि UAE ने खर्ग हमले में भी इमारती ज़मीन इस्तेमाल करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी और इसराइली हमलों के हवाले से ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने दो टोक मौक़िफ़ अपनाया है कि अगर हम पर कोई हमला करेगा तो इसका जवाब दिया जाएगा। उसूल एक ही है कि आंख के बदले आंख। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट सेमाफोर के मुताबिक ईरान की जानिब से मिसाइल और ड्रोन्स के बढ़ते हमलों के बाद इसराइल के पास मिसाइल रोकने वाले इंटरसेप्टर्स तेज़ी से कम हो रहे हैं, जबकि बरतानवी अखबार दी टेलीग्राफ ने लिखा है कि वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने मशरक़ वस्ती में हज़ारों इंटरसेप्टर ड्रोन भेजने पर गौर कर रहे हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक स्विट्ज़रलैंड ने भी ईरानी जंग के तनाजुर में अमरीकी जंगी जहाज़ों को अपनी फ़िज़ा से गुजरने पर पाबंदी लगा दी है। दूसरी तरफ अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खर्ग जजीरे पर दोबारा हमला करने का इशारा दिया है और इनके मुताबिक ये हमला सिर्फ तफरीह के लिए होगा। और इनके मुताबिक ईरान डील करना चाहता है, लेकिन इनकी शराइत अच्छी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आबनाए हुर्मस पर आग बरसाने की धमकी भी दी और ये दावा भी किया कि चीन, फ्रांस, जापान, जनूबी कोरिया और बरतानिया इस आबी गुजरगाह को खुला रखने के लिए अपने जंगी बहरी जहाज भेज रहे हैं, लेकिन अब तक की इतलात के मुताबिक इनमें से किसी भी मुल्क ने इस पर रजामंदी जाहिर नहीं की। हालांकि चंद रोज कबल सदर ट्रंप ने दावा किया था कि जरूरत पड़ने पर अमेरिका आबनाए हुर्मस में ऑयल टैंकर्स को बाहिफाजत रास्ता फ्राहम कर देगा। उधर ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची का कहना है कि खित्ते में अमेरिका की सिक्योरिटी छतरी में लातादाद सुराख हैं और अब ये छतरी तहफ़्फ़ुज़ की बजाय मुश्किलात लाने का सबब बन गई है और खित्ते के ममालिक अमेरिका और दीगर मुल्कों को बेदखल करें, क्योंकि अमेरिका को तशवीश है कि सिर्फ इसराइल की है। सदर ट्रंप के बयान पर अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका आबनाए हुर्मस को खुलवाने के लिए चीन तक से भीख मांगने पर मजबूर हो गया है। आबनाए हुर्मस अमेरिका और इसके इत्तेहादियों के अलावा सब के लिए खुली है। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका ने मशरक़ वस्ती के इत्तेहादी ममालिक की
ان کوششوں کو رد کر دیا ہے جن کا مقصد ایران کے ساتھ جاری جنگ کے خاتمے کے لیے بات چیت کرنے کا آغاز کرنا تھا۔ اور دوسری جانب ایران کے خلاف جنگ نے صدر ٹرمپ کی امریکہ میں مخالفت بڑھا دی ہے۔ بی بی سی نیوز کے مطابق صدر ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کے اندر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ ایک جانب پارٹی کے کئی بااثر رہنما اور کارکن اس جنگ کی حمایت کر رہے ہیں، دوسری طرف متعدد قدامت پسند شخصیات اسے غیر ضروری قرار دیتے ہوئے سخت تنقید کر رہے ہیں، جبکہ ایک سروے کے مطابق 54% امریکی ایران کے معاملے میں ٹرمپ کی پالیسی سے اختلاف کرتے ہیں۔ ریپبلکن ووٹر کے اندر بھی واضح تقسیم موجود ہے۔ جو ووٹر خود کو میگا یعنی ٹرمپ کے سخت حامی قرار دیتے ہیں، ان میں تقریباً 10 سے 9% افراد جنگ کے حامی ہیں۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ نے ایرانی جنگ میں مکمل منصوبہ بندی نہیں کی، جبکہ امریکی پوڈ کاسٹر کا بھی کہنا ہے کہ یہ انتہائی پاگل پن ہے۔ مشرق وسطیٰ کی جنگ کی وجہ سے جمعے کو کروڈ آئل $103.14 اور WTI $98.71 فی بیرل پر بند ہوا، جس نے دنیا بھر کی طرح امریکی معیشت کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ جریدے فارچون نے اس حوالے سے امریکی آٹو موبائل ایسوسی ایشن کے حوالے سے لکھا ہے کہ ملک بھر میں پیٹرول کی اوسط قیمت بڑھ کر $3.68 فی گیلن ہو گئی ہے، جو جنگ کی وجہ سے 23% سے زائد تھی۔ پاسداران انقلاب نے اسرائیلی وزیر اعظم کو ہدف بنانے کا عزم ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہمارے بچوں کو مارنے والا یہ مجرم جب تک زندہ رہے گا، ہم پوری طاقت سے اس کا تعاقب کرتے رہیں گے اور اسے مار ڈالیں گے۔ ادھر چین کے بعد روس نے بھی ایران کو انسانی ہمدردی کی بنیاد پر امداد بھیجی ہے اور اس سلسلے میں کارگو طیارہ 13 ٹن سے زائد طبی سامان لے کر آذربائیجان پہنچا ہے، جہاں یہ سامان ٹرکوں کے ذریعے ایران منتقل کیا جائے گا۔ ایرانی وزیر خارجہ کے مطابق چین اور روس ہمارے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں اور وہ ماضی کی طرح اب بھی تعاون کر رہے ہیں۔ دوسری جانب قطر کے نشریاتی ادارے الجزیرہ نے خطے میں ڈائنامکس کے حوالے سے ایک رپورٹ شائع کی ہے، جس میں کیمبرج یونیورسٹی کے پروفیسر راکسن نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ خلیجی ملکوں پر حملے کے امریکہ کو جنگ بند کرنے پر آمادہ کرنے کی ایرانی پالیسی کام کرتی نظر نہیں آ رہی، لیکن ایرانی پالیسی نے خطے کے ڈائنامکس تبدیل کر کے رکھ دیے ہیں۔ ایران نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ نہ صرف دنیا میں تیل کی قیمتوں کو کنٹرول کر سکتا ہے، بلکہ آبنہ ہرمز کی بندش سے آئل ٹینکرز کی نقل و حرکت کو بھی روک سکتا ہے، اور فجیرہ کے واقعے کے بعد اس کا اگلا ممکنہ ہدف سعودی عرب سے بحیرہ احمر تک جانے والی تیل کی پائپ لائنز ہو سکتی ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان کی معیشت پر بات کرتے ہیں، جہاں حکومت کی جانب سے ایک ہفتہ قبل پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت میں $55 فی لیٹر اضافے کے بعد اس جمعے کو توقع کی جا رہی تھی کہ حکومت ایک بار پھر قیمتیں بڑھائے گی، لیکن پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تو برقرار رہیں۔ البتہ حکومت نے مٹی کے تیل $39.20 فی لیٹر مہنگا کر دیا اور اس کی نئی قیمت $358.01 ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ بچت اقدامات کے تحت سرکاری اور خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں سے 5 سے 30% تک کٹوتی کی جائے گی۔ کفایت جاری کے اقدامات کتنے مؤثر ہیں اور کیا یہ ان پر عمل درآمد ممکن ہوگا؟ اور اس کے علاوہ پاکستان اور IMF کے درمیان 15 روزہ ورچوئل مذاکرات کے باوجود اسٹاف لیول معاہدہ نہیں ہو سکا اور بڑھتی مہنگائی، بے روزگاری اور قرضوں کے بوجھ تلے دبی معیشت کے لیے خطے میں جاری جنگ کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اور آنے والے دنوں میں ہمیں کون سے معاشی جھٹکوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ڈاکٹر راشد نقوی صاحب جی ایران سے سینئر جرنلسٹ ہیں، تجزیہ کار ہیں، بڑے پاپولر، بہت شکریہ نقوی صاحب وقت دینے کے لیے۔ نقوی صاحب ایگزیکٹلی ابھی کیا صورتحال ہے؟ ایران کے حالات اس وقت کیسے ہیں؟ ریٹیلیٹ جو کر رہے ہیں وہ کیسے ہیں؟ اور خرد کا جو معاملہ ہوا اس کے بعد ٹرمپ نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ مزید تفریح کے لیے ادھر حملے ہم کر سکتے ہیں، پھر اس کو نتھی کر دیا انہوں نے بحیرہ ہرمز کے ساتھ کہ وہاں اگر آئل کے معاملات میں 19-20 ہوئی تو ہم معیشت کی جو ہب سمجھا جاتا ہے وہ جزیرہ جو ہے اسے کٹ آف بھی کر دیں گے، اور وہاں ہو سکتا ہے کچھ اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے کہ ٹروپس بھی آ جائیں۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے ان سارے معاملات پر نقوی صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت ایران کی فورسز کی طرف سے 52 حملے ہو چکے ہیں۔ آج صبح 52 جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ ویو تھی کہ جو اسرائیل کی طرف اور خطے میں جو امریکی اڈے ہیں ان کی طرف حملے کیے گئے ہیں۔ اس لحاظ سے ایران ابھی تک اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ حملے جاری رکھے ہوئے اور اس میں کوئی
نہ کمی آ رہی ہے، نہ اس کی صورت میں کچھ کمی آ رہی ہے، نہ اس کی تعداد میں کمی آ رہی ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ ایران کی طرف سے حملوں کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور بالکل اپنے اسی سموتھلی جس انداز سے انہوں نے شروع کیا تھا ٹھیک اس کو آہستہ آہستہ انہوں نے بڑھایا، اور ابھی 52 تک جو ہے نا یہ حملوں کی تعداد پہنچ چکی. ٹھیک. دوسرا جو آپ نے اس جزیرے کے عنوان سے بات کی، تو اس پہ گزشتہ روز تو آپ نے دیکھا کہ ٹویٹس بھی آتے رہے، بیانات کا سلسلہ بھی جاری رہا، اور اس کے اندر بھی ٹرمپ کی طرف سے بھی تضادات آتے رہے، اور اس کے جواب بھی ایران کی طرف سے مختلف انداز سے دیے جاتے رہے. لیکن اوورآل اس وقت یہ ہے کہ وہ جزیرہ بنیادی طور پہ اتنا بڑا جزیرہ نہیں ہے، لیکن ایران کا جو ایک 80 سے 90% تیل جو اپلوڈ ہوتا ہے وہاں پہ سٹور ہوتا ہے، اور وہاں پہ چونکہ گہرا سمندر ہے پھر تو وہاں سے پھر بڑے جہازوں کے ذریعے شفٹ ہوتا ہے. تو ٹھیک. اپنی اقتصادی نقطۂ نگاہ سے تو یقیناً وہ بڑا اہم ہے. لیکن اس میں جو تضادات سامنے آ رہے تھے اس میں ٹرمپ صاحب کا بیان یہ تھا کہ ہم نے صرف جو ہے وہ وہاں کی فوجی تنصیبات کو حملے کا نشانہ بنایا، اور جو آئل کی تنصیبات ہیں ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچا. حالانکہ یہ خود اگر ایک معمولی سا اگر آپ گوگل پہ بھی سرچ کر کے دیکھ لیں اور اس جزیرے کی صورتحال دیکھیں تو وہاں پہ تو ایسی بڑی فوجی تنصیبات نہیں ہے کہ جس پہ اتنے بڑا حملہ، جس کے لیے بہت بڑے دعوے کیے گئے تھے کہ اتنا حملہ ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا. تو وہ ایک بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اور ایران نے بھی اس کا جواب 2-3 جگہوں پہ دیا ہے، اور مزید اس کے لیے اسی طرح کے حملے کا جواب ایران کی طرف سے، ایران کا میڈیا بھی جو کہہ رہا ہے، ایران کے جو فوج کے جو سپوکس مین ہیں ان کی طرف سے بھی جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، تو وہ حملہ بھی جوابی طور پہ کسی وقت بھی کوئی بڑا حملہ متوقع ہے. تیسری بات جو آپ نے عوام کی بات کی ہے، عوام اس وقت میں تو تہران کی عوام کا عینی شاہد ہوں، باقی جگہوں سے خبریں ہی آ رہی ہیں یا اس کے کلپس وغیرہ دیکھتے ہیں، یا جو دوست صاحب دوسرے شہروں میں ہیں وہ جو خبریں دیتے ہیں، تو عوام تو پہلے سے زیادہ کمیٹڈ نظر آ رہی ہے، پہلے سے زیادہ اپنی قیادت سے جڑی ہوئی نظر آتی ہے، پہلے سے زیادہ اس کے اندر حب الوطنی اور اسلامی جوش و جذبہ جو ہے اپنے عروج پہ نظر آتا ہے. رمضان المبارک کی اپنی برکات بھی ہیں. پھر لوگ، میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی جو آبزرویشن ہے کہ اس وقت ایرانی عوام جتنی اپنی قیادت اور اپنے ملک کے ساتھ اور اپنی سرزمین کے ساتھ وابستہ اور اس کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے، میرے سامنے کم از کم اس طرح کی مثالیں نہیں ہیں. میں رات کو بھی دیکھتا ہوں، دن کو دیکھتا ہوں، ٹھیک. اچھا تہران دوسرا کی نقوی بڑی صاحب، بڑی اس میں شاہراہوں پہ، جو چوکس پہ جو یہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں. جو پاسداران انقلاب کی اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کو ڈھونڈ کر قتل کرنے کا جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا ہے، اس کی بنیاد ایگزیکٹلی کیا ہے؟ یہ وہی بنیاد ہے کہ جہاں انہوں نے جو ہے وہ آپ جو ایرانی قیادت ہے اس کی سر کی قیمت رکھی اور کہا اطلاع دینے والے کو قیمت دی جائے گی، تو یہ اسی کا رد عمل سمجھا جائے اس بیان کو؟ دیکھیں، جنگوں کے اندر اس طرح کی چیزیں تو سامنے آتی ہیں. یہ تو ایک انتقام ہے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے یہاں پہ. ایران کی جو قیادت، اتنی مقبول قیادت کو شہید کیا ہے، اتنے بڑے بڑے کمانڈروں کو شہید کیا، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ یہ ان کو معاف کر دیں جی آپ جو مرضی نیتن یاہو کرتے پھریں اور ہم کو کچھ نہیں ہوگا. جنگوں میں ویسے بھی ہوتا ہے، اور اسلامی حکم بھی ہے کہ آپ جنگ کے اندر اور انتقام کے اندر جو ہے وہ بدلہ لے سکتے ہیں. لیکن ابھی تو خود نیتن یاہو کی زندگی یا اس کے شدید زخمی ہونے کے بارے میں بہت زیادہ خبریں گردش کر رہی ہیں. یہاں کی میڈیا میں تو خیر کیونکہ بالآخر مخالف نیتن یاہو سے دشمنی کی بنیاد پہ بھی ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا میں آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ 2-3 دنوں سے ایک شدید زخمی یا کم از کم منظر عام سے غائب ہونے کی خبریں تو پورے آبوتاب کے ساتھ دی جا رہی ہیں. کچھ نہ کچھ معاملہ مشکوک ضرور ہے. ایسے اتنا آسانی سے سادگی سے اس سے نہیں گزرا جا سکتا کہ نیتن ٹھیک. یاہو محفوظ ہے. میں سمجھتا ہوں اگر نہ بھی محفوظ ہو، اور اس طرح کا جو تاثر بن رہا ہے یہ خود اسرائیل اور امریکہ کی بہت بڑی شکست ہے کہ 2 ایٹمی پاورز مل کے بھی اپنے اس پرائم منسٹر کو، جو ہم اس کو پرائم منسٹر تو نہیں مانتے، ایک غاصب حکومت کا وہ ایک سربراہ ہے اور انسانیت دشمن اقدامات کا حامل وہ شخص ہے، تو اس کو ابھی چھپانا بھی ان کے لیے ممکن نہیں رہا. اس کو ابھی 2-3 دنوں سے تو منظر عام پہ بھی نہیں آ رہا. تو یہ اس لحاظ سے تو ایک بہت بڑی ٹھیک ہے. انٹیلیجنس کی اچھا خود کی دوسرا شکست ہے، نقوی اور صاحب، اوورآل جو بھی ایک جنگی شکست. مجتبیٰ خامنہئی صاحب کے بارے میں جو ان کے زخمی ہونے کی اطلاعات تھیں، پھر اس پہ امریکن مینجمنٹ کی جانب سے بھی اس طرح کی باتیں کی گئی، اور انتظامیہ نے کہا کہ بھئی وہ ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ویک سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ اس میں آڈیو نہیں ہے، ویڈیو نہیں ہے، اس طرح کا ڈسکشن بھی ہوا.
اور ایگزیکٹلی مجتبی صاحب کی حالت کیسی ہے, ان کی صحت کیسی ہے؟ دیکھیے ابھی تو ٹرمپ کے اپنے بیان سے بھی یہ بات واضح ہوئی ہے کہ یہ اس طرح کی مشکوک خبریں ہیں, یعنی وہ خود بھی اس پہ یقین نہیں رکھتے کہ وہ شدید زخمی ہیں یا ان کو کوئی اور طرح کی مشکل ہے. یہ خود آج اگر ٹرمپ کے بیان کو آپ دیکھیں تو اس کے اندر سے یہ آپ کو نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. اور ٹھیک بھی ہے. جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی بالآخر اسی نتیجے پہ پہنچا ہے کہ یہ جنگوں کی ان افواہوں میں سے ایک افواہ ہے کہ جو ایرانی قوم کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. بہرحال اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنگوں میں ہوتا ہے, حملے بھی ہوتے ہیں, زخمی بھی ہوتے ہیں, اور پہلے ایران جو ہے وہ بڑے بڑے شہداء کی قربانیاں دے چکا ہے. لیکن اس وقت جو ایران کے اندر کی جو فضا ہے اور جس طرح قیادت, رہبری اور عوام کا آپس میں جڑا ہونا ہے اور جس انداز سے پورا سسٹم چل رہا ہے, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں اس طرح کی اس خبر میں کوئی جو ہے نا وہ صداقت نہیں ہے اور پورا سسٹم بالکل سموتھلی چل رہا ہے. اگر آپ جنہوں نے ایران کو, تہران کو پہلے دیکھا ہے, اگر وہ آئیں تو انہیں محسوس نہیں ہوگا کہ 15 دن 16 دن کی جنگ کے بعد ایک وہ شہر کی جس پہ دن رات حملے ہو رہے ہیں اس میں کس طرح کی صورتحال ہونی چاہیے. ابھی آپ باہر جائیں, روڈز پہ جائیں, چوکوں پہ جائیں, دکانوں پہ, سٹورز پہ, آپ کو روٹین کی زندگی نظر آتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی جی, تہران سے سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ کار, بڑی ڈیٹیل سے بتا رہے تھے. شارٹ بریک پروگرام میں شامل کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. ایران جنگ کی وجہ سے جو پاکستان کی معیشت پر اثرات ہیں اور جو گورنمنٹ فیصلے لے رہی ہے وہ کتنے درست ہیں, ان سارے موضوعات پر بات کرتے ہیں. چونکہ آئی ایم ایف کا جو آپ کا اسٹاف لیول معاہدہ تھا وہ بھی نہیں ہو سکا, تو ان موضوعات کے ایکسپرٹ ہیں جی مزمل اسلم صاحب, وزیر خزانہ کے پی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. بہت شکریہ مزمل اسلم صاحب وقت دینے کے لیے. ایک تو آپ سے آئی ایم ایف سے متعلق بھی بہت ساری چیزیں سمجھنا ہے, لیکن اس سے پہلے جو مٹی کے تیل کی قیمت تھی وہ 39 روپے 20 پیسے اس میں اضافہ ہوا. نئی قیمت جو ہے وہ 358 روپے چلے گئی اور یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا. اسی طرح وفاقی حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی جو قیمتیں تھیں انہیں برقرار رکھنے کا فیصلہ تو کیا گیا, لیکن مزمل بھائی جو لیوی ہے وہ 105 روپے 37 پیسے لیوی ہے, اور اس کی وجہ سے وزارت توانائی کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ 23 ارب روپے کی ہم سبسڈی جو ہیں وہ دے رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا ٹیک ہے؟ گورنمنٹ لیوی, آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب کے دور میں لیوی 0 پہ چلا گیا تھا, وہ ایک واقعہ بھی ہوا کووڈ کے دنوں میں. تو آپ اسے کس نظر سے دیکھتے ہیں ان معاملات کو؟ جی دیکھیں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. فہد بھائی آپ نے بالکل ہی ابتدائیے میں ہی بات کلیئر کر دی کہ اس وقت حکومت جو ہے پیٹرول کی مد میں آج جو ابھی نہ اضافہ کرنے کے باوجود بھی 105 پہ پیٹرولیم لیوی لے رہی ہے. جی پیٹرول پہ 2.5 روپے لے رہی ہے کلائمیٹ لیوی, اور اس کے علاوہ کسٹم ڈیوٹی اور سیلز ٹیکس الگ لے رہی ہے, وہ بھی 15-16 روپے بنتی ہے. جی تو یہ تینوں چیزیں, اگر پیٹرول کی میں بات کروں تو آج حکومت 120 روپے, جو 321 روپے پیٹرول کی قیمت ہے, اس میں ہم سے لے رہی ہے. اس کے بعد جو ہے, کیونکہ آئل کمپنیوں نے تیل یہ پرانا خریدا ہوا ہے, جی تو حکومت جو ہے اس کو جو ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, تقریباً 60 سے 70 روپے فی لیٹر اس کا منافع آئل کمپنیوں کا اپنا الگ ہے. تو یعنی کہ اگر آپ یوں سمجھیں 185 سے 190 روپے جو ہے اس وقت, جو صارف اس وقت جو 321 روپے قیمت دے رہی ہے, یا حکومت کا ٹیکس ہے یا آئل کمپنیوں کا منافع ہے. ٹھیک. تو اگر کہیں بولا جا رہا ہے کہ حکومت جیب سے پیسے دے رہی ہے تو وہ غلط ہے. اب جو کل رات کو جو نوٹس آیا ہے اس کے حساب سے حکومت نے اب جو ہے لیوی اپنی جگہ برقرار رکھی ہے, لیکن کیا کیا ہے کہ حکومت نے پیٹرولیم ڈیفرنشیل کلیم, جس ٹھیک کو کہتے ہیں کہ پی ڈی سی, ٹھیک ابھی وہ تیل کی کمپنیوں نے وہ تیل خریدا نہیں ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ متوقع طور پہ وہ تیل خریدیں گے تو ان کی جو نئی لاگت آئی ہے وہ جو ہے حکومت ان کو ادا کرے گی, جو 50 روپے لیٹر پیٹرول کی الگ سے ہے اور 75 روپے لیٹر ڈیزل کی. یعنی کہ جو تیل والی کمپنیاں ہیں جی ان کو حکومت 321 روپے کا پیٹرول میں خریدوں گا پیٹرول پمپ سے, اور 50 روپے حکومت جو ہے ان تیل والی کمپنیوں کو مزید اپنی جیب سے دے گی, ٹھیک ہے نا. ٹھیک. اب وہ اس کو آخر میں حکومت نے اپنی جیب سے کیا دینا ہے, اس کے لیے پھر آپ نئے ٹیکس کے لیے تیار ہو جائیں, نیا ٹیکس لگے گا آپ پہ. تو یہ سارا کا سارا جو فارمولا تھا یہ اب آپ اٹھا کے لے جائیں 2022 میں جی عمران خان صاحب کے دور میں, ٹھیک. جب اس وقت قیمتیں بڑھی تھیں
تو عمران خان صاحب کے دور میں پیٹرولیم لیوی 20 روپے تھا, انہوں نے 105 روپے لیا, ٹھیک ہے. ٹھیک عمران خان صاحب نے وہ 20 روپے صفر کر دیا عوام کے لیے. ٹھیک پھر 24 روپے جو ہے, اس کے علاوہ بھی جو ہے لاگت زیادہ آ رہی تھی, تو 24 روپے یہی پی ڈی سی کی مد میں عمران خان صاحب نے حکومت کے وسائل سے دیا. لیکن اس وقت حکومت معیشت 6% سے گرو کر رہی تھی اور ٹیکس ہدف سے آگے تھے, تو ٹھیک حکومت کے پاس وہ وسائل تھے اس کو خرچ کرنے کے لیے. آج کی حکومت ٹیکس کے ہدف میں پیچھے ہے, پیٹرولیم لیوی الگ لے رہی ہے, لیکن اس وقت یہ کہتے تھے کہ وہ حرام ہے کیونکہ وہ عمران خان کی حکومت تھی, اور وہ اس وقت کہتے تھے کہ یہ آئی ایم ایف کو منظور نہیں ہوگی یہ بات, ہوں اور آج اس کو حلال قرار دے رہے ہیں سارے, اور جو ہے آج آئی ایم ایف کی بات نہیں کر رہا کوئی. تو وہ انگریزی کی جو کہاوت ہے, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ والی بات ہے, کمز اراؤنڈ وہ والی بات ہے, تو وہ جو ہے اب وہ سامنے آ چکی ہوئی ہے. اچھا مزمل بھائی, آپ کے حساب سے پی ڈی سی جو ہے یہ 50 روپے اگر گورنمنٹ پیٹرول کمپنیوں کو دے گی تو یہ کتنا ہونا چاہیے؟ ابھی تو انہوں نے سٹاک خریدا ہی نہیں, اور وہ جو پرانے تیل پر 60 روپے تقریباً انہوں نے منافع لے لیا, وہ اسے کیسے اوائڈ کیا جا سکتا تھا؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ حکومت نے 1 مارچ کو وہ 15 دن کے حساب سے قیمتوں کا تعین کرتی تھی, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. پھر 7 مارچ کو انہوں نے اس کو فارمولے کو تبدیل کر کے انہوں نے 7 دنوں پہ چینج کر دیا. رائٹ. اچھا, جب پہلے 15 دنوں میں فارمولا ہوتا تھا تو یہ کہا جاتا تھا کہ جو اس سے پچھلے 15 دنوں میں جو خریداری پاکستان کی کمپنیوں نے کی ہے اس کی اوسط ایوریج پرائس پاکستان میں نئی پیٹرولیم کی قیمت ہوتی تھی. لیکن جب انہوں نے 7 مارچ کو اطلاق کیا تو انہوں نے 7 مارچ کو جو عالمی مارکیٹ میں قیمت تھی, جس ریٹ پہ خریداری کی تھی, اس کی اوسط نہیں نکالی. انہوں نے جو عالمی مارکیٹ کا ریٹ تھا اس کی اوسط نکال کر عوام پہ قیمتوں کا بوجھ 55 روپے پاس آن کر دیا. ٹھیک. اس کی وجہ سے کیا ہوا, جو تیل کی کمپنیاں تیل لے کر بیٹھی ہوئی تھی ان کی لاٹری لگ گئی, اور وہ کوئی کہتا ہے 80 ارب کمایا, کسی نے کہتے ہیں 70 ارب کمایا انہوں نے. اور اب جو کل حکومت نے جو مزید اعلان کیا 1 ہفتے کا, جو 23 ارب روپے ان کو مزید ایڈ کریں گے, تو جو پرانا جو بھی منافع تھا 70 تھا, 80 تھا, 60 تھا, اس میں 23 ارب روپے یہ آئل کمپنیوں کو اور نواز دیا گیا, اور یہ عوام سے جو ہے ٹیکس کی شکل میں یا جو بھی شکل میں آگے جا کے نکلے گا. اچھا مزمل بھائی, اس میں یہ گائیڈ کیجئے کہ فرض کیجئے کہ آپ اس معاملے کو سیٹ کرتے ہیں اور آپ سے پوچھا جاتا ہے بطور ایکسپرٹ کہ سر بتائیے اس کو کیا کرنا چاہیے, تو پیٹرول کی قیمت کیا ہونی چاہیے پھر ایسٹیمیٹڈلی اس وقت؟ دیکھیں, اگر ہم حکومت میں ہوتے تو میں یہ دیکھتا کہ جولائی سے لے کر اب تک میں نے پیٹرول سے عوام سے کتنے پیسے کمائے ہیں. ٹھیک ہے. جو اس وقت صرف پیٹرولیم لیوی میں 1000 ارب روپے حکومت کما چکی ہے, ٹھیک ہے نا, 1000 ارب روپے. اگر میں آج پیٹرولیم لیوی صفر کر دیتا ہوں, 105 روپے پورے معاف کر دیتا ہوں, اور اگر 55 روپے پورے معاف کر دیتا ہوں, تو اور اس کے بعد 4 مہینے مجھے جو ہے اگر 1 پیسہ بھی نہیں ہوتا, تو پھر بھی یہ سال میں 1000 ارب کاپ سے کما چکا ہوں. اب میری کال اس میں یہ ہوتی کہ میں یہ دیکھتا کہ آیا یہ کرائسس شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے. ٹھیک. اگر یہ شارٹ ٹرم ہے تو میں یہ سارا کا سارا ایبزارب کر لیتا ہوں اور کہتا کہ جی 2 مہینے کی بات ہے, کوئی بات نہیں, ہم نے 1000 ارب کمات نہیں ہے, لیکن یہ جو معیشت جس کی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسٹیبلٹی ہوئی ہے, اس کو انسٹیبل نہ کرو, اور چیزیں جو ہے وہیں پہ کھڑی رہے, عوام آگے پریشان ہے. ٹھیک. لیکن اگر یہ فیصلہ یہ ہوتا کہ نہیں, یہ کرائسس ذرا لمبا ہے, یہ 2 ہفتے یا 6 ہفتے کا نہیں, یہ 6 مہینے کا ہے, ٹھیک. تو پھر عوام سے براہ راست بات کرتے, رابطہ کرتے, اور عوام کو سمجھاتے کہ جی کچھ آپ برداشت کریں گے, کچھ ہم کریں گے, اور اس کے علاوہ لیکن ہم آپ کو فلاں جگہ پہ ریلیف دیں گے. جیسے اگزامپل دیتا ہوں, خیبر پختونخوا حکومت نے جب دیکھا کہ یہ 55 روپے عوام پہ پاس آن ہو گئے, تو خیبر پختونخوا حکومت نے فوری طور پہ کہہ دیا کہ اس دوران ہم بی آر ٹی کے کرائے نہیں بڑھائیں گے, اس کا خمیازہ ہم خود بھگتیں گے, جو بھی ہے اس کی سبسڈی ہم دیں گے. ٹھیک. ساتھ ہی ہم نے اعلان کر دیا کہ جو دیکھیں گاڑیوں والوں کو ہر ایک کی تو آپ پوری نہیں کر سکتے, لیکن جو سب سے کمزور طبقہ ہے جس کے پاس بائکیں ہیں, ہم نے اعلان کر دیا کہ اس کا جو 55 روپے کا اضافہ ہے وہ خیبر پختونخوا حکومت مہینے کے 20 لیٹر یعنی 1100 روپے مہینے 2 مہینے کے 1100 اور 1100 دے گی, تاکہ وہ جو بائک والے ہیں ان پہ بوجھ نہ ڈلے. ٹھیک ہے نا, تو یعنی کہ ایک طرف اضافہ ہوا, دوسری طرف ہم نے جن کو اضافہ اور جن یہ کو بائک زیادہ والی ہٹ کر بات رہا دوبارہ تھا. سمجھائیے, بائک والی بات دوبارہ بتائیے, جو کمزور ہیں ان کا کیا ایگزیکٹلی کیا؟ دیکھیں, خیبر پختونخوا میں تقریباً 14 سے 16 لاکھ بائک رجسٹرڈ ہے, جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب جس کے پاس بائک ہے نا اور جس کے نام پہ بائک ہے, 55 روپے لیٹر اضافہ ہوا ہے, تو ہم نے تخمینہ لگایا کہ مہینے کا 20 لیٹر اگر
ایک بائک میں ڈلتا ہے تو وہ جو ہے 1100 روپے 55 روپے اضافی جو بڑھا ہے تو وہ 1100 روپے اس کا اضافی خرچ ہوگا پیٹرول کے بل میں. ہم نے وہ خرچہ اپنے سر پہ لے لیا. ہم نے کہا کہ یہ 1100 روپے ہم آپ کو دے دیں گے اور آپ 20 لیٹر جو ہے 55 روپے جو حکومت نے اضافہ کیا اس کی آپ کا ذمہ ہم نے لے لیا. تو یہ 2 مہینے کی ہم نے کہا کہ 2 مہینے ہم آپ کو مسلسل دیتے رہیں گے اور اس کے بعد دیکھیں گے صورتحال کیا ہے تو پھر اگر مزید دینا ہوا تو ہم دے دیں گے. تو عوام کو آپ نے جو ہے ریلیف دینا ہے نا. جب آپ کو یاد ہوگا کووڈ کا دور تھا تو عمران خان صاحب نے پے در پہ کیا کیا تھا, ٹیکسٹائل پیکیج لے کر آئے, پھر وہ جو ہے بجلی کا پیکیج لے کر آئے, پھر جو ہے آپ کو یاد ہوگا کہ انٹرسٹ ریٹ کا پیکیج لے کر آئے. تو تقریباً 2000 ارب کا جو ہے اسٹیٹ بینک نے پیکیج دیا تھا, 1300 ارب روپے کا جو ہے خان صاحب نے پیکیج دیا تھا, پھر اس کے علاوہ ٹیکسٹائل اور کنسٹرکشن اور یہ ساری چیزیں. اس وجہ سے آپ کی گروتھ 6-6.5% پہ چلی گئی تھی. ٹھیک. ابھی کیا ہو رہا ہے, حکومت نے ایک اور کام کر دیا ہے. جی اب وہ سننے اس کی تفصیل سامنے آئے گی. ابھی جو ہے لوگ مہنگائی, کرائے بڑھ گئے, کھانے پینے کی چیزیں بڑھ گئی, یہ بڑھ گیا. حکومت نے کل جو ہے کہا کہ 5 سے 30% سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بھی کاٹ دی. جی میں ادھر ہی آ رہا تھا بالکل. جی ایگزیکٹلی تو سر. اس میں مزمل بھائی اس میں 60% سرکاری گاڑیاں جو ہیں فوری طور پر پارک کرنی ہیں, ایندھن کے اخراجات جو ہیں اس میں 50% کمی, 50% ملازمین کو جو ہے ورک فرام ہوم کرنے کی اجازت دی گئی ہے, اور گریڈ 20 اور اس سے اوپر کے جو افسران ہیں 2 دن کی تنخواہ رضا کرانہ طور پر دینے کی اپیل کی گئی ہے. جبکہ یہ ساری ڈیٹیل ہیں جی. اور بھی اس میں بہت ساری کلوزز ہیں. دیکھیں میں آپ کو ایک تنخواہ کی رضا کرانہ والی بات بتا دیتا ہوں. خیبر پختونخوا کتنا بڑا صوبہ ہے آپ کو بھی پتا ہے نا. جی سر. 7 لاکھ ملازمین ہیں, 3 لاکھ سے اوپر تو بہت چند ملازمین ہیں. ان کی جو 2 دن کی تنخواہ کاٹنے کے بعد آپ کو پتا ہے ہمیں کتنے پیسے بچ رہے ہیں؟ آپ کتنے بچ رہے ہیں؟ ہنسیں گے. 30 لاکھ روپے, 31 لاکھ روپے پریسائزلی. بس جی تو میں آپ کو کیا بتاؤں, ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب کہ یہ اس پریکٹس کا تو کوئی بالکل سرے سے کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا. ہاں تو وہ جو اگر کوئی سمجھے کہ اربوں روپے بچ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے, 31 لاکھ روپے بچ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ جو آپ نے بات کی کہ 20% جو تمام صوبائی اخراجات پیٹرول میں اور اس میں کمی کرنی ہے, اس سے ہمیں جو ہے تقریباً موٹے جو ہے 3 ارب روپے بچتے ہیں ٹوٹل. ٹھیک. اب حکومت کو جو ہے ہر 1 روپیہ اگر پیٹرول کا ریٹ بڑھتا ہے تو تقریباً جو ہے یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ 30 ارب روپے عوام کی جیب سے فالتو جو ہے مطلب نکلتے ہیں. 30 ارب روپے. ٹھیک. اچھا 30 بلین روپیز. اچھا مزمل بھائی ایک مجھے چھوٹی سی بات اور سمجھنی ہے آپ سے. اعزاز چودھری صاحب سابق سفیر برائے امریکہ رہے, ان کا تو اکانومی سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن وہ بڑی خوبصورت بات فرما رہے تھے. وہ پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ آپ یہ دیکھیے کہ کہیں بھی جنگ لگتی ہے تو ہمارے ہاں اس کے آفٹر شاکس اتنے زیادہ شدید آتے ہیں کہ, اور پھر وہ سارا انہوں نے بتایا کہ 2 دن کی آپ تنخواہیں کاٹ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, تو ہمارے ریزروز جو ہیں وہ پراپر ہونے چاہیے, پیٹرول کے ریزروز ہونے چاہیے, تاکہ اس طرح کا جو ہے وہ آپ کو ایسا نہ لگے کہ آپ کی اکانومی اتنی وینٹیلیٹر پہ ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ملک میں پینک پھیل جائے یا اس طرح کے حالات بنے یا لوگ اچھے خاصے پرابلم میں آ جائیں جو طبقہ بیچارہ بالکل دہاڑی دھار ہے یا صرف بائک افورڈ کر سکتا ہے. تو کیا ہونا چاہیے بیسیکلی اکانومی کو لے کر, کیا فاؤنڈیشنز اس کی ہونی چاہیے کوئکلی جو آپ گائیڈ کر سکیں اس پہ؟ دیکھیں ہم آج تک ہم نے نا حکومت بھی اسی طریقے سے چلائی ہے جیسے ایک ڈیلی ویجر چلاتا ہے. ڈیلی ویجر آپ سمجھتے ہیں جو روز کماتا ہے روز کھاتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو ابھی تک ہم نے اپنے ماضی سے سبق نہیں سیکھا اور یہ ہماری حکومت ایز اے ڈیلی ویجر ہم چلاتے ہیں کہ آج کے دن کے ہمارے اخراجات کے ہیں, کتنا قرض لینا ہے, کتنا ٹیکس لگانا ہے, کتنا یہ کرنا ہے. اور پھر اس کے اوپر جب کوئی شوق آ جاتا ہے, جیسے ڈیلی ویجر کے لیے کیا ہوتا ہے کہ اگر وہ 1 دن بھی نہ کمائے تو اس کے گھر میں فاقہ آ جاتا ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو ہمارے ملک میں بھی جب کوئی شوق آ جاتا ہے, کوئی سیلاب آ جاتے ہیں, جیسے یہ کوئی عالمی وبا آ جاتی ہے, جیسے یہ کورونا تھا یا ابھی یہ جنگ آ گئی ہے, تو ہم ایز اے ڈیلی ویجر کیا ہوتا ہے, ہم تہس نہس ہو جاتے ہیں. ہمارے ملک ہم جو ہے پینک میں آ جاتے ہیں, اور جو ہے ابھی شروع نہیں ہوتا تو ہم جو ہے لاک ڈاؤن نما سچویشن, ورک فرام ہوم, یہ وہ بھی پھر ہم مطلب مناسبت کے حساب سے فیصلہ نہیں کرتے, جس کے اثرات مزید مضر ہو جاتے ہیں. تو یہ پاکستان کی بدقسمتی ہے کہ ابھی حکومت کہتی ہے کہ 28 دن کے ہمارے پاس تیل کے ذخیرے تھے اور یہ تمام چیزیں تھی. اب جاپان کا 254 دن کا ذخیرہ ہے, آپ کے پڑوس ملک انڈیا میں بھی جو ہے 150 دن کے ذخیرے ہیں. تو جب آپ اس طرح کی پلاننگ کریں گے
اور پھر اس کے بعد آپ بفرز نہیں رکھیں گے، آپ نے جو ہے صرف یہی انحصار، الٹا ٹیکس ریونیو کا انحصار بھی آپ تیل کی قیمتوں پہ رکھ کر ادھر سے وصولیاں کریں گے، تو پھر حشر یہی ہوگا آپ کا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے، اور آپ کے ٹھیک. پاس کچھ نہیں بچے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو حکومت ہے اس وقت، ان کی جو اس وقت بھی پالیسیز ہیں وہ مناسبت کے حساب سے نہیں ہے۔ تھوڑا سا ان کو بیٹھ کے غور کرنا چاہیے، اور جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ پیٹرول سے مہنگائی ہوگی تو عوام کو موقع دیں کہ وہ اپنے روزگار کو اتنا وسیع کر لیں کہ اس مہنگائی کو وہ برداشت کر سکیں۔ ان کے روزگار کو جو ہے آپ محدود کر دیں، یہ جو ساری چیزیں آپ کر رہے ہیں، دکانیں بند، ورک فرام ہوم، ایک دن کی چھٹی، تو وہ تو الٹا اور جو ہے ان کی چیزیں جو ہیں وہ محدود ہو جائیں گی، جس سے اور پریشانی ٹھیک ہے. بڑھ جائے گی اور ملک میں اس جو پہ ہے مزید وہ آپ سے کرائسس آ جائے گا۔ ڈیٹیل نشست بھی کرتے ہیں مزمل بھائی. بہت شکریہ. وزیر خزانہ کے پی جی بڑی ڈیٹیل ڈسکشن کر رہے تھے، اور سب سے امپورٹنٹ بات جو انہوں نے کہی کہ اگر آپ کے پاس جاپان کا آئل ریزرو جو ہے وہ 254 دن کا ہے، ہمسایہ ملک کا 150 دن کا ہے، تو ریزرو آپ کے پاس پراپر ہو تو یہ اس طرح کے آپ کو نہ فیصلے لینے پڑیں، نہ اس طرح کا کوئی پینک کریٹ ہو، اور نہ لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف پہنچے. شارٹ بریک ایک لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید جی. ہم ایران ہی کی بات دوبارہ سے کرتے ہیں، اور سردار مسعود خان ہمارے ساتھ سابق سفیر برائے امریکہ اور بین الاقوامی امور کے ماہر ہیں. سردار صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. سردار صاحب ابھی آپ کیا دیکھ رہے ہیں ایگزیکٹلی؟ ایک تو جو امریکن پالیسی تھی، اسرائیل کی پالیسی تھی کہ آپ خرق کو جو ہے وہ نشانہ بنائیے، آئل ریفائنریز کو فی الحال چھوڑ دیجئے تاکہ اس کو لنک کر سکیں کہ بحیرہ ہرمز میں اگر کچھ ہوا 19-20 تو ہم یہ آئل کے جتنے بھی آپ کی جو اکانومی کی شارک سمجھا جاتا جزیرہ ہے اس کو جو ہے وہ کاٹ بھی دیں گے آپ سے، اور وہاں ٹروپس بھی اتر آئیں گے زمین پر. ابھی آپ کے خیال میں یہ بات جو ہے اس میں کتنی سنگینی ہے، یا ایران اسے کتنا اچھا ڈیفینڈ کر سکتا ہے، یا مزید حالات کس طرف جا رہے ہیں سردار صاحب؟ ایک جو ہے یعنی کئی قسم کی اس وقت ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان میں سے اہم ترین ڈیولپمنٹ یہ ہے جو آپ نے خود ذکر کیا کہ خارق جزیرے کے اوپر حملہ ہوا. یہ چھوٹا سا جزیرہ ہے، کوئی تقریباً میرا خیال ہے کہ 20 مربع کلومیٹر کا جی ہوگا، لیکن اس کی اہمیت یہ ہے کہ یہاں سے ایران جو تیل برآمد کرتا ہے اس کی تقریباً 90% مقدار یہاں سے جاتی ہے، اور یہ اس کی سرحد ہے جو اس کے ساتھ ملتی ہے خلیج فارس کے ساتھ، اس کے نارتھ میں، شمال میں واقع ہے. ٹھیک. تو اس کی بڑی کلیدی حیثیت ہے. اگر اس کے اوپر جو امریکہ نے حملہ کیا تو اس نے جو ہے انفراسٹرکچر کے اوپر حملہ کیا، اور اس کے بعد جو ہے پاسداران انقلاب کے مرکز کے اوپر حملہ کیا، لیکن انہوں نے تیل کی تنصیبات کے اوپر حملہ نہیں کیا. ایران نے یہ کہا ہے کہ وہ اس کا بدلہ لے گا، یعنی اس نے کہا کہ یہ جو اٹیکس ہیں یہ یو اے ای کی سرزمین سے لانچ ہوئے ہیں، اور بلکہ انہوں نے بتایا کہ دبئی کے آس پاس سے لانچ ہوئے ہیں، اور انہوں نے ٹریک کر لیا کہ کہاں سے ہوئے، تو وہ اس کا جوابی حملہ کریں گے. دوسرے انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے اس کی جو بھی اس علاقے میں جو تیل کی تنصیبات موجود ہیں وہ ان کو نشانہ بنائے گا. آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ کی اس خطے میں بہت وسیع پیمانے پہ سرمایہ کاری ہے تیل کے شعبے میں. دوسری چیز جو اس میں ہے کہ یہ اب جو ان کی وہ ایکسپیڈیشنری فورس آ رہی ہے جس کو کہتے ہیں کہ وہ یعنی زمین اور بحری دونوں قوتیں رکھتی ہے وہاں آپریٹ کرنے کے لیے، جی تو اس ایمفیبین کہتے ہیں اسے انگریزی میں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ قیاس کیا جا رہا ہے کہ کیا وہ اپنا ہرمز کے لیے آ رہے ہیں، یا اوپر جو ہے خارق کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، یا تیسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ اصفہان کے اوپر بھی انہوں نے ایک حملہ کرنا ہے. اس وقت بھی اصفہان میں ان کا یہ اندازہ ہے کہ وہاں شاید جو 400 کلو گرام کا انرچ یورینیم ہے وہ ابھی تک محفوظ ہے، کہیں پوشیدہ ہے، کہیں چھپایا گیا. تو لیکن ادھر جو ہے صدر ٹرمپ نے یہ بھی بیان دیا جنگ شدت اختیار کر رہی ہے، اور اس کی زد میں جو سب سے زیادہ خطہ آیا ہے وہ خلیجی ریاستوں کا آیا ہے، کیونکہ وہ برے طریقے سے ان کی معیشت بھی یعنی مطلب ہے ایک طریقے سے تباہ و برباد ہو رہی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ریپوٹیشن تھی کہ محفوظ ترین علاقہ ہے دنیا کا، اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. صدر ٹرمپ نے ابھی کچھ تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ وہ کچھ یعنی انہوں نے بتایا ہے اشارے کنائے میں کہ کوئی گفتگو چل رہی ہے پس پردہ، لیکن جس قسم کا کوئی ایران کا جواب آیا ہے
اس سے وہ مطمئن نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے ایران نے کیا کہا تھا. ایران نے یہ 3 شرائط لگائی تھی. ویسے جو مجتبیٰ خمینی صاحب کا بیان ہے وہ بہت ہی سخت ہے، لیکن جو صدر پزشکیان کی وجہ سے کی طرف سے آئی تھی وہ یہ تھی کہ آپ جو ہے نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی کے تحت ہمارے حقوق مانیں، جائز حقوق مانیں. دوسرے یہ ہے کہ آپ جنگ کا تاوان ادا کریں، اور تیسرے یہ ہے کہ یہاں سے اپنے سارے فوجی اڈے خالی کر دیں. اور یہ انہوں نے جو ہے اس کو خلیجی ریاستوں کو کہا ہے کہ آپ کی یہ سرزمین استعمال کر رہے ہیں ایران کے خلاف، تو آپ ان کے فوجی اڈے بند کروا دیں. ظاہر ہے کہ یہ وہ شرائط ہیں جو امریکہ کے لیے ناقابل قبول ہیں. لیکن اس وقت جو ہے جو پوری کی پوری کیمپین تھی، اس میں جو مرکز ہے یا مرکز و محور ہے وہ ان کا جوہری پروگرام نہیں رہا. یعنی مطلب ٹھیک. یہ ہے کہ اگر جوہری پروگرام کو انہوں نے سیکیور کرنا ہے تو اس میں تو بہتر یہ ہوگا کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کو تھرڈ پارٹی کے طور پر جو ہے انوالو کیا جائے. تو وہ ہمیں ہوتا نظر نہیں آ رہا. یہ دیکھیے کہ جو ویسے تو عسکری طور پر دیکھا جائے تو امریکہ کا پلہ بھاری ہے، اس کا پلڑا بھاری ہے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے ادھر جو ہے ایران کے لوگوں نے بھی ریزیلینس کا مظاہرہ کیا ہے، اور وہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہیں، اور بلکہ انہوں نے اس قسم کے بھی بیانات دیے ہیں کہ جنگ کب ختم ہوگی یہ ہم فیصلہ کریں گے. اچھا، دوسرا سردار صاحب، اس سارے مدعے کو لے کر ٹرمپ نے خود ہی بتایا کہ رشین جو پیوٹن ہے صدر ان سے ان کی بات بھی ہوئی، 50 منٹ کی بات ہوئی. پھر وہ انرچ یورینیم جو ہے وہ رشیا منتقل کرنے کی پیوٹن کی طرف سے پیشکش بھی کی گئی. تو اس میں پھر امریکہ نے اس کو بالکل جو ہے وہ کہا کہ نہیں، یہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. تو اس کا مطلب تو یہ سردار صاحب ہوا کہ بیک ڈور بہت ساری ڈسکشنز ہو رہی ہیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایران یہ چاہتا ہے کہ جو گارنٹرز ہوں بیچ میں ان کی وجہ سے پھر بعد میں بلف نہ ہو. آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ٹیبل ٹاک یا ایسی ڈسکشن جس سے یہ معاملات نارملائز ہو جائیں اور ٹیبل ٹاک کی طرف چلے جائیں پراپر؟ جی، جو ان کی طرف سے جو ایک شرط جو ابھی آپ نے کہی ہے، میں بتاتا ہوں کہ وہ شرط بہت اہم تھی کہ اگر کوئی معاہدہ ہو، یعنی اور جو پورے کا پورا معاہدہ صرف جوہری معاملات سے متعلق نہیں بلکہ پورا معاہدہ ہو، کوئی ڈیل ہو امریکہ اور ایران کے درمیان، تو اس میں یہ ہوگا کہ دوبارہ ایران حملہ آور نہیں ہوگا، اور یہ کہ معاف کیجیے گا، دوبارہ امریکہ حملہ آور نہیں ہوگا، اور اسرائیل کو بھی کسی حملے سے باز رکھے گا. اب یہ بھی جو ہے کیونکہ اور اس کے لیے انہیں ضامن چاہیے، صرف جو ہے ایک نیوکلیر پروگرام کے لیے ضامن نہیں چاہیے، انہیں جو یہ بھی چاہیے کہ کوئی دوبارہ بلا جواز یا یعنی جب آپ گفت و شنید کے مرحلوں سے گزر رہے ہوں تو اس وقت ایران کو نشانہ نہ بنایا جائے یا اس کے اوپر جنگ کا حملہ نہ کیا جائے. اب میں یہ بتاتا ہوں کہ جو آپ نے وہ ذکر کر رہے تھے کہ جو انرچ یورینیم کا ذخیرہ ہے وہ امریکہ نے کہا تھا ہمیں دے دو. وہ مذاکرات کے دوران بھی جب عباس عراقچی اور اس کے بعد جیرڈ کشنر اور اسٹیو وٹکاف کے درمیان بالواسطہ مذاکرات ہو رہے تھے تھرو انٹرسیشن آف عمان، تو اس وقت انہوں نے یہ مانگے تھے کہ آپ یہ سارے کا سارا جو ہے ہمیں دے دیں یہ سارا ذخیرہ. تو انہوں نے کہا تھا نہیں، ہم یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. تو لیکن اس سے بھی مذاکرات ختم نہیں ہوئے، کیونکہ ابھی جو ہے ان کا ایک اور دور وینا میں ہونا تھا، آسٹریا میں ہونا تھا. اس سے پہلے جنگ چھڑ گئی. چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، یعنی جوہری پروگرام جو ہے اس کے بارے میں سفارتی میز پہ گفتگو ہو سکتی ہے. اس کے لیے جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس قسم کا ایک معاہدہ 2015 میں پایہ تکمیل کو پہنچ گیا تھا، اور 2018 تک اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا رہا، اور ایران نے جو وعدے کیے تھے وہ پورے کرتا رہا. لیکن اس کے بعد صدر ٹرمپ چونکہ صدر اوباما کے خلاف تھے، یہ ان کے پریڈیسیسر تھے، تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا تھا، تو اس سے وہ باہر نکل گئے تھے. مطلب اس سے انہوں نے جو ہے وہ اسے ڈس اون کر دیا تھا. تو ابھی جو ہے مرکزی مسئلہ جو ہے وہ یہ جوہری پروگرام نہیں رہ گیا، کیونکہ امریکہ نے 5-6 اہداف جو ہے وہ بتائے ہیں، اور پھر یہ نہیں پتا کہ ان میں سے ترجیحی ہدف کون سا ہے. تو اس لیے ایک قسم کا کنفیوژن ہے جسے اہل مغربی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسرے اسی میں آپ کو ایک اضافہ کر دوں کہ جو مغربی یورپ کے ممالک بہت ناراض ہیں، کیونکہ روس نے یوکرین کے اوپر حملہ کیا تھا. ان کا یہ خیال ہے کہ امریکہ نے یہ حملہ کروایا تھا،
اور روس کے اس حملے کی وجہ سے یورپ کی سیکیورٹی بہت برے طریقے سے متاثر ہوئی ہے. لیکن ابھی جو ہے اس جنگ کے دباؤ کے تحت صدر ٹرمپ نے روس کے اوپر جتنی معاشی پابندیاں وہ تھیں ساری اٹھا تیل لی. کی کے لیے وہ ساری کی ساری ختم کر دی. بہت شکریہ سردار مسعود خان جی، سابق سفیر برائے امریکہ، اپنا پوائنٹ آف ویو دے رہے تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. فواد شہباز خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.